मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे वादा किया था कि मैं शाम और फ़लस्तीन के सियासी, मजहबी और माशरती पहलुओं पर तारीख़ी पस मंज़र में एक तज्ज़िया पेश करूँगा। शाम वो पाक सरज़मीन है जिसके लिए हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दुआए ख़ास एहतमाम से फरमाई। आज बैतुल मुक़द्दस की बात भी करते हैं, जहाँ से हमारे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र शुरू किया। आज का व्लॉग शेख मोहम्मद अल याकूबी के तारुफ से शुरू करूँगा। शाम के एक आलिम दीन हैं। 1963 में शाम के शहर दमिश्क में पैदा हुए। आपका सिलसिला तरीक़त मराकश के एक बुज़ुर्ग शेख अबुल हसन शाज़ली से जा मिलता है। आपने इंतहाई नामसाइद हालात में आहले सुन्नत व जमात का परचम शाम में सर बुलंद रखा। शेख मोहम्मद अल याकूबी ने एक जगह आहले सुन्नत व जमात की तारीफ़ यानी डेफिनेशन बड़े मुख्तलिफ अंदाज में फरमाई। शेख साहब फरमाते हैं, अगर आप बर्रे सग़ीर से हैं और इमाम अहमद रज़ा ख़ान से अक़ीदत रखते हैं तो आपका ताल्लुक़ आहले सुन्नत से है। इसी तरह अगर आप अरब और अफ्रीका से हैं और फ़लस्तीन के अज़ीम शेख़ुल इस्लाम शेख यूसुफ़ बिन इस्माइल निभानी से अक़ीदत रखते हैं तो आपका ताल्लुक़ आहले सुन्नत से ही है। और अगर कहीं आप शेख अहमद रज़ा ख़ान और शेख यूसुफ़ अल नबहानी के ख़िलाफ़ हैं तो आप आहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ हैं। आप खुद सुन लीजिए। The sub-Indian continent, if you love Imam Ahmad Rida Khan, you're from Ahl Sunnah wal Jama'ah. I would say, for example, in the Middle East and North Africa, if you love Sheikh Yusuf al-Nabhani, you are from Ahl Sunnah wal Jama'ah. If you're against Imam Sheikh Yusuf al-Nabhani, you're against Ahl Sunnah wal Jama'ah. शेख मोहम्मद अल याकूबी वो बहादुर और निडर शख्स हैं जिन्होंने शाम में बशार अल असद और दाइश दोनों का मर्दाना वार मुकाबला किया। दाइश या ISIS वो दहशतगर्द जमात है जिसने मगरिब और अहले वहाबिया की फ़िक्र को अमली जामा पहनाते हुए शाम की सरज़मीन पर हज़ारों मुसलमानों का खून बहाया। दूसरी तरफ बशार अल असद और उनके वालिद हाफिज़ुल असद मगरिब या यूँ कहिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए वो मोहरे, वो प्यादे हैं जिन्होंने शाम में अलवियों की हुकूमत कई दिहाइयों तक कायम रखी। अलवी अपने आप को शिया मसलक से जोड़ते हैं और ये उनकी जवामर्दी का खुला सबूत है, क्योंकि मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ उस ज़माने में अबू बकर अल बगदादी शाम में दहशत की अलामत समझा जाता था। यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि शाम को जब फ्रेंच मैंडेट के तहत आज़ादी मिली उस वक्त बाथ पार्टी की हुकूमत शाम में कायम कर दी गई थी और बाथ पार्टी में मिलिट्री कू करके जनरल हाफिज़ुल असद ने 1963 में शाम में अलवियों की हुकूमत को दबाम बख्शा। तो मैं अब ये कहने में हक़ बजाने भूँगा कि शेख मोहम्मद अल याकूबी आहले सुन्नत व जमात के वो मुजाहिद हैं जिन्होंने मगरिब और अहले वहाबिया को शाम में रजिस्ट किया। आज से तकरीबन 1 साल पहले शहर लाहौर में मेरी मुलाकात शेख कुतुब शाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल ख़तीब अल हसनी शेख से हुई। शेख साहब ने मुझे स्टैटिस्टिकली बताया कि शाम में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान इमाम आहले सुन्नत व जमात के तौर पर जाने जाते हैं और शामी आला हज़रत की बहुत इज़्ज़त करते हैं। शेख साहब के मुताबिक 90% शाम की आबादी अक़ीदे की बुनियाद पर आहले सुन्नत व जमात को फॉलो करती है और यूँ इमाम अहमद रज़ा ख़ान शाम में एक बहुत बड़ी हैसियत से जाने और माने जाते हैं। आप खुद सुन लीजिए। शहर लाहौर में मेरी मुलाकात शेख कुतुब शाम डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल ख़तीब अल हसनी अल जीलानी से हुई।
شیخ صاحب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے خانوادے سے ہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں شہزادہ غوث پاک کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جب میرا ان سے تعارف بحیثیت نبیرہ اعلیٰ حضرت ہوا تو انہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود مجھ کو ملاقات کا وقت دے دیا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضرت صاحب آپ امام احمد رضا خان سے کیسے متعارف ہوئے؟ شیخ صاحب نے تاج الشریعہ حضرت مولانا اختر رضا خان کو اس معرفت کا صحرا پہنایا، جو میرے والد صاحب کے کزن تھے اور یوں رشتے میں میرے تایا لگتے ہیں۔ شیخ صاحب کے مطابق 90% شام کی آبادی عقیدے کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کو فالو کرتی ہے، اور یوں امام احمد رضا خان شام میں ایک بہت بڑی حیثیت سے متعارف ہیں۔ ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس بات پر تو یقیناً پہنچ سکتے ہیں کہ چاہے بر صغیر ہو یا شام، اہل سنت و جماعت کی اکثریت ہونے کے باوجود حکومتیں ہمیشہ اہل سنت و جماعت کے مخالف یعنی اہل وہابیہ، دیوبندی یا اہل تشیع کو دی گئیں، کیونکہ اہل سنت و جماعت کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی ہے۔ اگر میں شام کے موجودہ سیاسی حالات پر تبصرہ نہ کروں تو یہ ولاگ نامکمل ہوگا۔ دسمبر 2024 میں HTS یعنی حیات تحریر الشام نامی تنظیم بشار الاسد کو شام سے بے دخل کر دیتی ہے، یوں شام کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے۔ حیات تحریر الشام ماضی میں داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کے ماتحت بھی کام کرتی رہی ہے، جس سے اس تنظیم کی دہشت گرد اور وہابی آئیڈیالوجی سے تعلق پر کوئی شبہ نہیں رہتا۔ شام کی حکومت پر قبضے کے فوراً بعد HTS اعلان کرتی ہے کہ مغرب کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور آج سے چند دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شام کے قائم مقام صدر احمد شرع سے مل کر شام پر سے تمام پابندیاں اٹھانے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ یوں ایک دفعہ پھر امریکہ اور سعودی عرب کے تعاون سے شام میں مغرب کی حمایت یافتہ حکومت قائم کر دی جاتی ہے اور پرانے مورے بشار الاسد کو شام سے سیف پیسج دے دیا جاتا ہے۔ آل سعود اپنا تاریخی کردار پھر نبھاتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پرسیپشن بناتے ہیں کہ وہ مسلم دنیا کے واحد لیڈر ہیں جو مسلمانوں کی خیر خواہی ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ آئیں اب فلسطین پر بات کرتے ہیں۔ فلسطین پر بات کرنے سے پہلے آئیے شیخ محمد الیعقوبی کے اس بیان کی طرف چلتے ہیں جو میں نے اس ولاگ کے بالکل شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ شیخ صاحب نے جہاں امام احمد رضا خان کا ذکر کیا تو وہاں پر ایک فلسطینی شیخ حضرت یوسف النبہانی کا ذکر خیر بھی آیا۔ 8 اکتوبر 2024 کو ترکی کے اخبار نے ایک شاہ سرخی لگائی: حزب اللہ اسرائیل کی لڑائی میں شیخ یوسف النبہانی کی میراث خطرے میں ہے۔ تفصیل سے پڑھنے پر پتہ لگا کہ اسرائیل کی فضائیہ باقاعدگی سے حضرت شیخ یوسف النبہانی کی قبر مبارک کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ میں نے تھوڑا اور تفصیل میں جاننے کی کوشش کی تو پتہ لگا کہ آخر ایک قبر کا اسرائیلی ایئر فورس کو ٹارگٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہاں مجھے یہ پتہ لگا کہ حضرت شیخ النبہانی فلسطین سے اہل سنت و جماعت کے ایک ممتاز عالم دین تھے جنہوں نے وہابی سلفی آئیڈیالوجی کے خلاف اہل سنت کا علم بلند رکھا۔ ان حملوں سے یہ بات تو مکمل طور پر واضح ہو گئی کہ وہابی اسرائیلی نیکسس آج تک آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ حضرت شیخ یوسف النبہانی فلسطین میں 1849 میں پیدا ہوئے۔ شیخ صاحب ایک بہترین ادیب، ایک اسلامک اسکالر اور قاضی تھے۔ ان کا تعلق بنو نبہان نامی ایک فلسطینی بدو قبیلے سے تھا جو کہ اجزم شمالی فلسطین میں آباد تھے۔ شیخ صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے حاصل کی۔ بعد ازاں والد صاحب نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے الازہر یونیورسٹی بھیج دیا۔ یہاں سے وہ شرع اور سائنسز میں اسکالر بن کر فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے گھر اجزم واپس تشریف لے آئے۔
اپنے دور کے بڑے علماء سے ملنے وہ اکثر بیروت اور دمشق جایا کرتے تھے۔ وہیں ان کی ملاقات محمود افندی حمزہ سے ہوئی، جو کہ دمشق کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے شیخ صاحب کو صحیح بخاری کا درس دیا۔ شیخ صاحب استنبول 2 دفعہ تشریف لے گئے اور پہلی دفعہ الجواب نامی ایک رسالے میں 3 سال چیف ایڈیٹر کے طور پہ بھی کام کیا۔ سلطان عبد الحمید، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے ایک بہادر سلطان تھے، شیخ صاحب کو بہت پسند کرتے تھے، ان کی قابلیت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے شیخ صاحب کو دمشق کا چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے وہ موصل عراق میں بھی جج کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت شیخ یوسف النبہانی ایک فقیہ کے لحاظ سے امام شافعی کے پیروکار تھے۔ روحانی طور پر وہ قادریہ، شاذلی اور نقش بندی سلسلے سے منسلک تھے۔ حضرت شیخ یوسف النبہانی نے شواہد الحق کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی، جس میں انہوں نے وہابیزم کے پھیلائے گئے گمراہ کن عقائد اور نظریات کا رد بڑے زور و شور سے کیا۔ اپنی اس تصنیف میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے فضائل کو اجاگر کیا اور ابن تیمیہ کے نظریات کا رد کیا، جو کہ عرب دنیا میں وہابیت کے فروغ میں ایک مرکزی شخصیت ہیں۔ جب جب تحقیق کے دائرے کو وسیع کرتا ہوں تو چاہے بر صغیر ہو، چاہے شام ہو، چاہے حجاز ہو، یا چاہے ترکیہ اور یا ہو فلسطین، ہر جگہ اہل سنت کو وہابیہ کے نشانے پر دیکھتا ہوں، اور میں تاریخ کے اس حصے کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ جو آج پاکستان میں فلسطین کے حق میں فتوے دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کے مخالف مغرب کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خون سے عرب اور عجم کی زمینوں کو رنگا۔ وہابیہ فکر ہو یا دیوبندی، یہ ہر علاقے میں کبھی مذہبی اسکالر اور کبھی دہشت گرد کے بھیس میں مسلمانوں کے خون سے کھیلتے رہے ہیں، اور جب تک یہ مسلمانوں کے نام نہاد لیڈر بنے رہیں گے، مسلمانوں کو دنیا کے کسی کونے میں سکون اور آزادی نہیں مل سکتی۔ آخر میں اہل سنت کہ ان علماء سے بھی اختلاف کرنے کی جسارت کروں گا جو باوجود اپنے وسیع علم کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے رد وہابیت کا سبق شاید بھول گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان کی کہی ہر بات مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی فائدے میں ہی رہی ہے۔ میری ان سب سے گزارش ہے کہ اہل سنت و جماعت میں مزید تفریق پیدا کرنے سے گریز کریں۔ مسلمانوں کے اصلی دشمنی یعنی وہابی فکر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔